नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफ़ूर कुलाची ऑफ़िशियल। नाज़रीन, अगर आप दीनी ज़हन रखते हैं, इस्लामी मिजाज के हामिल हैं और सोशल मीडिया पर मज़हबी स्कॉलर्स को सुनते रहते हैं तो आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के नाम से यकीनन वाकिफ़ होंगे। जी हाँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब यूट्यूब पर काफ़ी फेमस हैं और पूरी दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग उनके लेक्चर्स को सुनते और देखते हैं। बुनियादी तौर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मकसद हज़रात सहाबा किराम की बिलउमूम और बनु उमैया में शामिल सहाबा किराम की बिलखुसूस तनक़ीस करना, तनक़ीद करना, ये इंजीनियर साहब का मेन और बड़ा मकसद है। आपको इससे तजर्बा होगा, इसलिए कि हर दूसरे तीसरे लेक्चर में जब तक वो बनु उमैया पर तनक़ीद न करें, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इसी तरह बाज़ दूसरे हज़रात जो बनु उमैया में शामिल हैं, जब तक उन पर तनक़ीद न करें, उनकी तनक़ीस न करें, उनको बुरा भला न कहें, उस वक्त तक इंजीनियर साहब को चैन नहीं आता। और इंजीनियर साहब ख़ुद कह चुके हैं कि मैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहता हूँ, गोया दिल से रज़ी अल्लाह अन्हु कहने का उनका दिल मन नहीं करता। तो इंजीनियर साहब ने जब से अपना लॉन्च किया है ये लेक्चरों का सिलसिला यूट्यूब पर, तो तभी से हज़रात उलमाए किराम जो उलमाए हक़्क़ा हैं, कुरान और हदीस के आलिम हैं, उनकी शुरू से ये कोशिश रही कि किसी तरह इंजीनियर साहब से बिलमुशाफ़ा बातचीत हो और इनको समझाया जाए कि भाई आप जिस मौजू को लेकर खड़े हुए हैं ये मौजू आपके लिए ठीक नहीं है, उम्मत मुस्लिमा में इंतशार का बायस बनेगा, नौजवानों को सहाबा किराम से बेजार करने का ज़रिया बनेगा। चुनांचे कई बार हज़रात उलमाए किराम ने कोशिश की, लेकिन इंजीनियर साहब अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए कतअन आमादा नहीं। अलबत्ता कमरे में बैठे हुए खूब चैलेंजबाजी करते हैं, शुरू से ही कर रहे हैं कि कोई है जो मुझसे आकर बात करे, कोई है जो मेरा सामना करे, कोई है जो कुरान और हदीस के मुताबिक मुझसे बात करे, कोई ऐसा माई का लाल ही नहीं जो इंजीनियर का सामना कर सके। ये चैलेंज वो शुरू से करते आ रहे हैं। फिर हुआ यूँ कि एक अहले हदीस मसलक के आलिम अबू यहया नूरपुरी मद्दज़िल्लाहुल आली, नौजवान आलिम दीन हैं, वो अपने चंद साथियों के साथ इंजीनियर साहब के घर पहुंच गए और इंजीनियर साहब के घर गेट को खटखटाया 2 दफ़ा 3 दफ़ा और वहाँ गली के अंदर घूमते रहे कि शायद इंजीनियर साहब दरवाज़ा खोलेंगे, कोई बातचीत का सिलसिला होगा। लेकिन इंजीनियर साहब दरवाज़ा खोलने के लिए आमादा नहीं हुए, ना ही उन्होंने गेट खोला, ना ही कोई पैगाम दिया, ना ही सामना करने के लिए तैयार हुए। ये तो अच्छी बात नहीं है। एक आदमी मेहमान है, बाहर से आया है, कम से कम इतना तो उसका हक बनता है कि आप गेट खोलें, बैठक में बिठाएं, उनको चाय पिलाएं। ठीक है, वो आपके मसलक का नहीं है और आपके ख़यालात और नज़रियात से वो मुत्तफ़िक़ नहीं है, लेकिन एक मेहमानदारी का तो हक़ होता है। बहरहाल इंजीनियर साहब के बार बार चैलेंज करने पर अबू यहया नूरपुरी साहब गए और इंजीनियर साहब ने उनका सामना नहीं किया। ये बात यहाँ ख़त्म हो गई। ये सन 2021 की बात है। जून सन 2021 में अबू यहया नूरपुरी साहब तशरीफ़ ले गए थे। अच्छा, फिर इंजीनियर साहब ने नाम लेकर चैलेंज करना शुरू कर दिया। कराची के एक नौजवान आलिम हैं मुफ्ती तारिक मसऊद साहब, उनको नाम ले लेकर कि जी आए मुफ्ती साहब, कौन है जो मेरे पास आए और मेरे से बात, यानी ऐसा तकब्बुर, ऐसा गुरूर, ऐसी इना कि तौबा तौबा तौबा, यानी कुछ समझते ही नहीं कि भाई किसी के पास कोई कुरान हदीस का इल्म है, यानी कहते हैं मेरे पास जो कुछ है उसको तो किसी के पास वो इल्म है ही नहीं। ये लोग तो वैसे मदरसों के अंदर ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, इनको तो कुरान हदीस का कुछ पता ही नहीं। लिहाजा मुफ्ती तारिक मसूद साहब का नाम ले लेकर चैलेंज करना शुरू कर दिया कि आओ मुफ्ती साहब, अगर आपके अंदर हिम्मत है, दम है, तो आओ जहलम मेरे पास और आकर मेरे से बात करो। और ये मैं शर्त नहीं रख रहा, अगर बड़ा नहीं भी आता आपके साथ, मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, आप अकेले ही आ जाए, अपना कैमरा मैन भी बेशक ले आए आप,
اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں, اصول پہ بات کریں. میں تو مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی سفر کر لیتے ہیں. وہ بیچارے کراچی میں رہتے ہیں. اب وہ کراچی سے آئے جہلم آ کر انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 5 اکتوبر 2021 میں اس وقت جہلم میں ہوں. آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں, اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر ہے جہلم کا, اور اس کا بنیادی مقصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیت ہے. تو یہ ان کا بیان ہے کہ جی میں جہلم پہنچ چکا ہوں اور میں 48 گھنٹے یہاں رہوں گا. اس دوران آپ کو چاہیے کہ آپ براہ راست مجھ سے نہ ملیں, لیکن کم از کم میں 48 گھنٹے ہوں, 2 دن 2 رات, تو آپ یا تو اپنے نمائندے کا نمبر دے دیں یا پھر آپ کوئی بیان اپلوڈ کر دیں یوٹیوب پر کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم فلاں وقت فلاں تاریخ فلاں دن کو آپ سے بات چیت کر لیں گے. لیکن انجینئر صاحب کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا. تو مفتی طارق مسعود صاحب 48 گھنٹے وہ رہیں اور اس کے بعد انہوں نے واپسی پر اپنا بیان ریکارڈ کرایا اور پھر کراچی چلے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 48 گھنٹے مجھے جہلم میں آئے ہوئے مکمل ہو چکے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور میں نے 48 گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے, کافی دور ہے جہلم. اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنا تھا. کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں, تاکہ ہم اتنے عرصے سے جو یوٹیوب پہ جو ایک بحث مباحثہ چل رہا ہے وہ ختم ہو, محبت سے آپس میں بات چیت ہو. اور اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں. تو عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں کہ بغیر بتائے آ گئے. بھئی میں جہلم میں بغیر بتایا ہوں, آپ کے گھر تو بغیر بتائے نہیں آیا تھا نا. میں آپ کے گھر تو میں بتا کے آ رہا تھا. آپ کو 2 دنوں کا میں نے ٹائم دیا. 2 دن میں آپ کا کوئی بھی نمائندہ رابطہ کر لیتا, جو یوٹیوب پہ آپ اس کا نمبر اپلوڈ کر دیتے, رابطہ کر لیتا, آپس میں ہم بیٹھ کے جو ہے کچھ شرطیں طے کر لیتے. اور یہ شرطیں اسی وجہ سے رکھی جا رہی تھی تاکہ کوئی نزاع نہ ہو, ماحول خراب نہ ہو, اور یہ کوئی مناظرہ نہیں تھا. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جس کی ہمیں توقع نہیں. اب انجینئر صاحب پریشان ہو گئے کہ اگر میرا یہ چیلنج کا سلسلہ جاری رہا تو ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی اور عالم آ جائے, اس کے بعد کوئی اور عالم آ جائے. لہٰذا کوئی ایسا پینترا بدلنا چاہیے کہ علماء میرے سامنے نہ آئیں. لہٰذا انجینئر صاحب نے اب کیا پینترا بدلا ہے, اب انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی میں چھوٹے موٹے عالموں سے بات نہیں کرتا, میرے سامنے تو ہر فرقہ اپنے بڑے کو لائے. دیوبندی ہیں تو وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو لائیں, اور جو بریلوی ہیں وہ مفتی منیب الرحمان کو لائیں, اور اہل حدیث ہیں تو پروفیسر ساجد میر کو لائیں, اور شیعہ ہیں تو وہ ساجد نقوی کو لائیں. ان سے چھوٹے پر تو ان سے چھوٹوں کے سامنے بیٹھ کر میں بات کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں. لیکن بڑے سے بات ہوگی, چھوٹے سے نہیں. دیوبندیوں کو شوق ہے, لے آؤ مفتی تقی عثمانی صاحب کو. آپ پہ مشکل وقت آیا نا, ہمارے صحابہ پہ جب مشکل وقت آیا 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا. بخاری مسلم میں آتا ہے صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے. قبیلہ وازن کے تیروں کو برداشت نہیں وہ کر سکے, تو نبی الاسلام خود آگے بڑھے تھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی لیڈر کو تو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں, تو میں اکیلا بھی آگے جاؤں گا, اللہ کی مدد آئے گی میرے ساتھ. پھر نبی الاسلام نے یوں مٹھی بھر کے ان کی طرف پھینکی تو سارے اندھے ہو گئے. تو نکالو اپنے مفتی, آگے وہ بھی نعرہ لگائے کہ میں ہوں دیوبندی, کوئی شک نہیں اس میں. ہاں کڈو, مفتی منیر صاحب کو نکالیں. اللہ اکبر, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. تیری حیثیت کیا ہے کہ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو بلا رہا ہے؟ شرم کرنی چاہیے, کل کا چھوکرا. تو خیر, تو یہ پینترا انہوں نے بدلا ہے اور یہ شرط رکھی ہے کہ کوئی بڑا آئے گا تب میں بات کروں گا, ورنہ میں بات نہیں کروں گا. ویسے یہ ان کی شکست کا اعتراف ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں کہ چھوٹوں سے بات کر سکوں. اور ظاہر ہے جو اتنے بڑے لیول کے علماء ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب, وہ کہاں اس کے پاس آئیں گے؟ یہ ممکن ہے, سوچنے کی بات ہے, عقل ہے. وہ کہتے ہیں نا, ایک مثال ہے, نہ نومن تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی. تو بھائی جب اس کو پتہ ہے اس لیے وہ چیلنج بازی کر رہا ہے. اچھا, اب اس چیلنج بازی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس نے حدیث کا سہارا لیا, اور حدیث میں جو ہے اس نے تلبیس کی, حدیث کا غلط مطلب بیان کیا, حدیث سے غلط استدلال کیا. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے
2930 اور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے 4615۔ ان دونوں حدیثوں کے اندر غزوہ حنین کا واقعہ ہے، اور انجینئر صاحب نے اسی واقعے کو بنیاد بنایا ہے اس بات کے لیے کہ میں جو بڑوں کو کہہ رہا ہوں، چیلنج دے رہا ہوں، وہ میں ویسے نہیں دے رہا، یہ تو حدیث میں ہے کہ بڑوں کو میدان میں اترنا چاہیے۔ اچھا، اس نے کیا کیا؟ تو غزوہ حنین کے واقعے کو اس نے بطور مثال کے اپنے لیے دلیل بنایا، حالانکہ اس کا یہ دلیل بنانا بھی غلط ہے۔ چنانچہ پہلے تو اس نے اس حدیث کے اندر، بخاری مسلم کے اندر جو یہ حدیثیں موجود ہیں غزوہ حنین کے بارے میں، اس بارے میں انجینئر نے جھوٹ بولا، وہ الگ ہے کہ اس صحابہ کی تعداد کتنی تھی، صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگے یا نہیں بھاگے، یہ جو کچھ ہے یہ تو اس وقت اس بحث کا موضوع نہیں ہے۔ انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ دیکھیے، صحابہ میدان جنگ کے اندر موجود تھے اور وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے، یعنی صحابہ کرام میدان چھوڑ کر انجینئر صاحب کی زبان میں بھاگ گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، اور صحابہ کو یہ چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے، صحابہ تو ہمارے لیے بڑے ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود میدان میں اترے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ تو گویا بڑے لیڈر کو چاہیے کہ جب چھوٹے ادھر ادھر ہوں، چھوٹوں پر آزمائش آئے، چھوٹوں پر امتحان آئے، تو بڑوں کو خود اترنا چاہیے میدان کے اندر۔ تو یہ واقعہ بیان کر کے انجینئر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی منیب الرحمان صاحب یا پروفیسر ساجد میر صاحب، ان کو چاہیے کہ اب یہ خود میدان میں اتریں۔ حالانکہ انجینئر صاحب کا اس غزوہ حنین کو مثال بنا کر مفتی تقی عثمانی صاحب یا منیب الرحمان صاحب پر تھوپنا یا ان پر استدلال کرنا، ان کو بلانے کے لیے، یہ بالکل عقلاً غلط ہے۔ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام تو چلو آپ کے بقول میدان سے چلے گئے تھے اور حضور علیہ السلام میدان میں اترے، تو یہاں کون سا چھوٹا ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگا ہے؟ تو یہاں تو جو علماء ہیں وہ اپنے بڑوں کو خود آنے نہیں دے رہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ مفتی صاحب آپ کی ضرورت نہیں ہے، مفتی منیب صاحب آپ کی ضرورت نہیں ہے، پروفیسر ساجد میر صاحب آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم چھوٹے ہی انجینئر کا منہ بند کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ مثال تو تب دیں جب مثال فٹ بھی بیٹھے۔ یہاں تو چھوٹے علماء اپنے بڑوں کو تیرے سامنے بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں کہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان بڑوں کے سامنے بیٹھ۔ جب تو چھوٹوں سے بات نہیں کر سکتا، چھوٹے تیرے گھر میں گئے، تیرے گلی میں گئے، تیرے محلے میں گئے، تیرے دروازے پر دستک دی، تو باہر نہیں نکلا۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب کراچی سے گئے جہلم، 2 دن 2 رات وہاں رہے، اور تو گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک آدمی دور سے آیا ہے، کم از کم اس کو بٹھا کے چائے تو پلا لے۔ اور دعوے کیا کر رہا ہے؟ ہم چوما دیگرے نیست، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ واہ انجینئر واہ! اگر تیرے اندر ہمت ہے نا، تیرے اندر بہادری ہے، تیرے اندر جرت ہے، یا تیرے فالوورز اور تیرے سٹوڈنٹس کچھ غیرت کا تھوڑا بہت کچھ جذبہ ہے، تو انجینئر صاحب کو تیار کرو اور یہ چھوٹوں کے سامنے بیٹھے، بڑوں کے سامنے نہیں، چھوٹوں کے سامنے تو بیٹھ کے دکھائے، بڑے تو بعد کی بات ہے۔ اور جیسے یہ حدیث کے اندر گڑبڑ کرتا ہے، ایک حدیث کہیں سے اٹھائی، دوسری حدیث کہیں سے اٹھائی، اور ان کو آپس میں ملا کر اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیری یہ چالیں چھوٹوں کو ہی پتہ ہیں۔ میں سفید ریش آدمی ہوں اور دیہات میں رہتا ہوں، میرا تو کسی کھاتے میں شمار ہی نہیں ہے، میں تو کوئی اہل علم نہیں ہوں، میرا علم کا دعویٰ ہی نہیں ہے، اور میں تیری ان چالوں کو پکڑتا ہوں کہ تو ایک حدیث اٹھاتا ہے 6220، اس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، سعد بن ابی وقاص سے سوال جواب ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ حدیث تو بیان کرتا ہے، اس کے فوراً بعد تو حدیث لے آتا ہے مسلم کی 6229، اور اس کے اندر امیر معاویہ کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، بلکہ آل مروان کا ذکر ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا خاندان سن 64 ہجری میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا کوئی آدمی خاندان میں سے تخت نشین ہی نہیں ہوا، لہٰذا 6220 حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر تو فوراً مسلم کی 6229 پہ آ جاتا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ لعن اللہ ابا التراب کہتے تھے۔
تو یہ تو چھوٹوں کو پتہ ہے کہ تو کیسے حدیث کے اندر گڑبڑ کرتا ہے، ایک حدیث کہیں کی، دوسری حدیث کہیں کی، ایک میں حضرت امیر معاویہ کا ذکر، دوسرے میں آل مروان کے کسی نامعلوم آدمی کا ذکر، اور ان دونوں کو تو آپس میں جوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر معاویہ کے دور میں لوگ لعن اللہ ابو التراب کہتے تھے۔ یہ تو مجھ جیسا جو کم علم، لا علم اور جاہل آدمی تیرا یہ جھوٹ پکڑ رہا ہے۔ اسی طرح تو نے کہا کہ صحابہ اونٹ پر بیٹھ کر اور سواری کے اوپر بیٹھ کر بغیر وضو کے اشارے سے سجدہ تلاوت کر دیتے تھے، اور تو نے دعویٰ کیا یہ بخاری میں ہے، حالانکہ یہ بخاری میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح تیرے لیکچر کے اندر جتنی بھی احادیث پر تو بات کرتا ہے ان میں تو لازمی ڈنڈی مارتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے اور اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تیرے سارے جھوٹ یہ تو مجھ جیسا آدمی پکڑ لیتا ہے جس کا کسی زیادہ علم سے، تحقیق سے واسطہ ہی نہیں ہے، تو بڑے ہمارے ان کے ساتھ تو کیا بات کرے گا۔ لہٰذا بہادر بن، کمرے سے باہر نکل اور علماء کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو۔ تیرے بچنے کی اب صرف یہی ایک صورت ہے، کمرے میں بیٹھ کر باتیں نہ کر، اس لیے کہ فارسی کی مثل ہے خوہ بدر بہانہ بسیار، تو ایسا نہ کر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور انجینئر صاحب کے فالوور سٹوڈنٹس کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔